अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे गर्मा गर्म सियासत की खबरें और गर्मा गर्म चाय के कप के साथ एंजॉय कीजिए आज का धमाकेदार वीडियो। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज का रन डाउन आपको बता दूं कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जनरल फैज़ हमीद को 3 मरतबा नोटिस भेजा गया। उनको हर बार कमीशन ने बुलाया, लेकिन हर बार जो फैज़ हमीद हैं वो पेश होने से इनकार करते रहे। और अब फाइनली वो पेश हो गए हैं कमीशन के सामने और अपना उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया। लेकिन बयान के कुछ ऐसे हिस्से जो शायद किसी ने आपको नहीं बताए होंगे, उसके ऊपर मैं बात करूंगी और ये भी बताऊंगी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि फैज़ हमीद जो आने से इनकारी थे फाइनली उनको अपना बयान रिकॉर्ड करवाना ही पड़ा। उसके अलावा आज मैं बात करूंगी कि खान साहब ने धमकियां दी हैं, वो भी संगीन नताइज की। किसको? वो भी इलेक्शन कमीशन के अफसरान को। जैसे ही इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने पढ़कर सुनाना शुरू किया कि आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, तो खान साहब के हाथ अचानक कांपना शुरू हो गए। वो सारी जो एक ऐसी कहानी है जो शायद आपसे छुपाई जा रही है, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने शेयर करूंगी। और तीसरे नंबर पे आपको मैंने बताना है कि बैरिस्टर गोहर और साथ में शेर अफजल मरवत का झगड़ा जो है वो बहुत ही संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसके पीछे जो शख्स है जो इनको लड़वा रहा है, उसका नाम सुनने के बाद आपकी आंखें जो है वो खुली की खुली और फटी की फटी रह जाएंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि असल में ये साजिश का जो पूरा खेल है ये है क्या। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने फैज़ाबाद धरना क्यों करवाया, वो उस साजिश में मुलव्विस क्यों थे, उन्होंने इमरान खान की सपोर्ट करने के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत को क्यों गिराया। इन तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए जब भी उनको बुलाया जाता था वो हमेशा इनकारी रहते थे, वो आते नहीं थे, वो जवाब नहीं देते थे। और फिर जब 3 दफा उनको नोटिस भेजा गया और फिर भी वो पेश नहीं हुए, तो उसके बाद फाइनली जो कमीशन है अब वो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करना चाह रही थी। और इससे पहले कि फर्द जुर्म आयद की जाती उससे पहले एक फैसला किया गया था, और फैसला ये था कि जनरल फैज हमीद जो हैं उनको अब फाइनली अपना बयान हर सूरत हर कीमत पर रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उनको वीडियो बयान पर रिकॉर्ड क्यों ना करना पड़े। आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज के जो व्लॉग्स आपने मेरे देखे हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन इस चीज से दस्तबरदार नहीं हो रही, वो हर सूरत उनका मौकफ लेकर रहेगी और अब उनको वीडियो लिंक पर लिया जाएगा। और यही वो लम्हा था कि जिसके बाद जनरल फैज हमीद को ये बात की समझ आ चुकी थी कि अब चाहे मैं जितने मर्जी हीले बहाने कर लूं ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। और अब फाइनली जो फैज हमीद हैं वो धरना कमीशन को जो है वो जवाब उन्होंने अपना जमा करवा दिया है, बकायदा उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और अपने ऊपर तमाम इल्जामात की उन्होंने तरदीद भी की है। लेकिन तफसीलात आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, बस इतना बता दिया होगा कि तरदीद कर दिया। आप तफसीलात जरा मुझसे सुनिए। तफसीलात ये है कि ये जो साबिक DGISI यानी कि फैज हमीद हैं, उन्होंने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालात जो हैं वो पहले पढ़े, वो वहां पर गए, थोड़े परेशान भी दिखाई दे रहे थे और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पहले जैसी थी भी नहीं, जिस तरह से धमकियां दिया करते थे अपने दौरे हुकूमत में या जिस तरह से जो कुछ किया करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फैज हमीद जो हैं उनके सामने जब कमीशन वालों ने सवालात रखे तो उसके ऊपर उन सवालात के ऊपर फैज हमीद ने जवाब जो लिखा उसमें उन्होंने कहा कि 2017 में होने वाले धरने में उस वक्त की हुकूमत की हिदायत पर मैं तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करने के लिए गया था। अब आपको पता है उस वक्त हुकूमत किसकी थी? उस वक्त हुकूमत थी शाहिद खान अब्बासी की, यानी कि जनरल फैज हमीद ने सारा जो इल्जाम है वो लगा दिया शाहिद खान अब्बासी के ऊपर। उन्होंने कहा कि 2017 में उस वक्त वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी और वजीर दाखिला जो है वो एहसन इकबाल थे। उनकी सरबराही में मैं काबीना का एक इजलास हुआ, उसमें मैं इंटेलिजेंस के सरबराह यानी कि नवीद मुख्तार और मिलिट्री क़यादत जो है वो इसमें शरीक हुई। और उन्होंने कहा कि उन तमाम अफराद की मुश्तरका हिदायत के ऊपर TLP से हम मुज़ाकरात करने गए। कैसा स्मार्ट आंसर दिया है, वाह 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 वाह। देखिए ना, शाहिद खान अब्बासी और जो वजीर दाखिला एहसन इकबाल है उन्होंने तो ऑब्वियसली कहा होगा कि TLP के साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन उनको पता था कि बीच में कौन कौन इन्वॉल्व है। लेकिन आप देखें कि उन्होंने कैसा स्मार्ट आंसर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि फैज़ हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के जो इल्जामात थे कि उनको हटाया गया, इसकी तरदीद कर दी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 3 रुकनी कमीशन है जो कि जनरल फैज़ हमीद की पूरी इंक्वायरी कर रहा है, इसके अंदर जो लोग शामिल हैं उसमें डॉक्टर अख्तर अली शाह है, वो इस कमीशन की सरबराही कर रहे हैं। और कमीशन के अंदर साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान हैं। ये 3 अफराद हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अगर जनरल फैज हमीद को इसके अंदर रिलीफ मिलता है
تو پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بھی ریلیف دے دینا چاہیے، پھر ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا کیا کردار رہا ہے۔ اور اب آپ کے سامنے خان صاحب کی دھمکیوں کا کچھ ذکر ہو جائے، کیونکہ آج میڈیا کے اوپر ہر طرف یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں جس جس چیز کی فرمائش کرتے رہے وہ پوری کی جاتی رہی، ان کو قیدیوں کی طرح نہیں رکھا گیا، ان کو دیسی گھی میں مٹن جو ہے وہ پکا کر کھلایا جاتا رہا، ان کو جیل کے اندر 9 کمرے دیے گئے، انہوں نے ایکسرسائز کرنے کے لیے وہاں پر مشین منگوانا چاہیے تو ان کو اس کی بھی اجازت دی گئی۔ جیسے جیسے خان صاحب کہتے رہے ویسا ویسا ہوتا رہا، اور خان صاحب یہی سمجھتے رہے کہ اگلا وزیر اعظم پھر سے میں بننے والا ہوں۔ لیکن جیسے ہی الیکشن کمیشن کے لوگ ان کے پاس گئے تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے ہاتھ جو ہیں وہ غصے کے مارے شدت سے کانپنے لگے۔ خان صاحب نے نہ صرف ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی، بلکہ خان صاحب یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم پھر سے خان صاحب بننے والے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنے وکلا کے ساتھ مل کر ایک پوری تحریک اور پوری ایک سازش تیار کر رکھی ہے کہ کس طرح سے الیکشنز کو انہوں نے متنازع بنانا ہے۔ اور اس کے سلسلے میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جمشید دستی سے لے کر عثمان ڈار کی والدہ تک اور تمام خواتین کے اوپر جو ہے وہ عزت لوٹنے کا الزام جو ہے وہ اب تک لگ چکا ہے۔ تمام نے اپنے کپڑے پھڑوا کر اپنے اوپر گندے اور غلیظ الزامات جو ہیں وہ لگائے ہیں ریاست کے اوپر۔ تو اب جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا کیونکہ کوئی بھی مقصد ابھی تک مشن اس طرح سے پورا نہیں ہو پایا جو وہ چاہتے تھے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے لگی تو یہ پوری جو صورتحال ہے یہ میں آپ کو خبروں کی صورت میں بتاتی ہوں، کیونکہ ابھی تک تو میں نے آپ کو اپنی زبانی بتایا ہے۔ جناب ہوا کیا کہ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے تینوں ارکان جو ہیں وہ عمران خان کے پاس پہنچے، اور ذرائع کے مطابق عمران خان نے دھمکی دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں ان کو کہا کہ میں تم سب کی شکلیں پہچانتا ہوں اور تم سب کے نام بھی مجھے معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں بس مجھے ایک دفعہ آنے دو، پھر تم پر دیکھنا میں کیسے آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ اب آپ جاننا چاہیں گے آرٹیکل 6 کیا ہوتا ہے، یعنی کہ غداری کا سنگین مقدمہ۔ انہوں نے کہا تم جس کے کہنے پر بھی یہ سب کچھ کر رہے ہو، اس پہ ان کا اشارہ تھا جنرل عاصم منیر کی طرف اور قاضی فائز عیسیٰ کی طرف۔ انہوں نے کہا تم جس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہو تمہیں بھی بچا نہیں سکے گا۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں وہ ششدر رہ گئے، وہ حیران رہ گئے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان کے منہ جو ہیں وہ کھلے کے کھلے رہ گئے، وہ خان صاحب کو اس طرح دیکھتے رہے، اور اس کے باوجود خان صاحب جو ہے وہ خاموش نہیں رہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز ہی ابھی جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اور فواد چودھری کے خلاف راول پنڈی کی اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت بھی ہوئی تھی، اور عدالت کے اندر فرد جرم جو ہے وہ پڑھ کے سنائی گئی تھی، جس پہ انہوں نے چارج شیٹ میں لگے الزامات سے انکار بھی کیا تھا۔ یہ پورا واقعہ کیا تھا، یہ پریویس ولاگ میں نے آپ کو سارا رپورٹ بھی کیا تھا کہ فواد چودھری اور عمران خان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہوئی ہے۔ چارج شیٹ کے مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فواد چودھری اور عمران خان انہوں نے 2022 میں الیکشن کمیشن کے خلاف باقاعدہ منصوبہ بندی سے ان کی تضحیک آمیز مہم چلائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے بڑے سنگین قسم کے الزامات عائد کیے تھے، اور انہوں نے عمران خان نے اور فواد چودھری نے متعدد بار جو ہے وہ ان کے خلاف تقاریر کی تھی، جو اس وقت بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ آپ گوگل کیجئے، یوٹیوب پہ جائیے، کہیں پر بھی جائیے، آپ کے سامنے ان کے تضحیک آمیز بیانات جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ چارج شیٹ جو ان کو تھمائی گئی، جو ان کے سامنے پڑھ کے بھی سنائی گئی، اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ ملزمان نے 12 جولائی 2022 کو بھکر میں ایک عوامی جلسہ کیا، جس کے دوران انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 18 جولائی اور 27 جولائی کو عوامی جلسوں میں الیکشن کمیشن اور سربراہ پر من گھڑت الزامات عائد کیے۔ پھر چارج شیٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ 4 اگست اور 10 اگست 2022 کو الیکشن کمیشن کو انہوں نے اسکینڈلائز کیا، اور دونوں نے جلسوں میں جو ہے باقاعدہ طور پہ آئینی اداروں کی تضحیک کی، ان کو نشانہ بنایا۔ ملزمان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف غیر پارلیمانی اور نامناسب زبان کا استعمال کیا، اور چارج شیٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلوبہ شواہد، ویڈیوز اور دستاویزات کے مطابق ملزمان کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل شروع کیا جائے، کیونکہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہر طرح کے ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز کی صورت میں موجود ہیں، دستاویزات کی صورت میں موجود ہیں، اور شواہد بھی موجود ہیں۔ چارج شیٹ کے متن میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزمان نے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین کی، سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے تحت الیکشن کمیشن ملزمان کے خلاف کارروائی کا مجاز ہے۔ اور اس کے اوپر خان صاحب کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، اور غصے میں آ کر انہوں نے کہا کہ مجھے بس ایک بار دوبارہ سے وزیر اعظم بننے دو، پھر دیکھنا کہ میں تم سب کی شکلیں بھی پہچانتا ہوں اور تم سب کے ساتھ میں کروں گا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید خان صاحب ابھی تک اس بات کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔
یا ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ دوبارہ جو ان کو لے کر آئے تھے، جنہوں نے ان کو اس مسند پہ بٹھایا تھا، وہ دوبارہ خان صاحب کو اس مسند پر بٹھا کر ملک کا بھٹا بٹھائیں گے؟ اور خان صاحب ابھی تک اسی خواب خرگوش میں ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگلے وزیر اعظم وہ پھر سے بننے والے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو جن کو انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں، ان کے خلاف وہ آرٹیکل 6 یعنی کہ سنگین غداری کا مقدمہ بھی چلائیں گے؟ کیا آپ کو یہ کسی جوک سے کم نہیں لگتا؟ بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ اس کی جو تفصیلات ہیں، جو اکارڈنگ ٹو اخبارات ہیں، وہ تو میں ابھی آپ کو ریڈ کر کے بتاؤں گی، لیکن ذرا میری زبانی سنیے کہ بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت ان کے درمیان جو مدبھیڑ شروع ہو گئی ہے، اس کو استعمال کرنے والا کون ہے؟ خود عمران خان۔ اور آپ سوچیں گے کہ عمران خان ایسا کیوں کریں گے؟ عمران خان کو کس پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ ایک طرف وہ بیرسٹر گوہر کو کوئی اور کہانی سنا کر کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو جا کر یہ بتا دو، اور دوسری طرف وہ شیر افضل مروت کو کوئی اور کہانی سنا کر بھیجتے ہیں، اور دونوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے؟ تو عمران خان ایسا کیوں چاہیں گے؟ تو اندر کی بات ذرا سنیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان یہ چیز آج سے نہیں کر رہے، یہ بہت پرانے عرصے سے وہ یہ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے کہ جب بھی وہ اپنا کوئی نیریٹو لوگوں کو یا میڈیا کو دینا شروع کرتے ہیں تو وہ ان کو آپس میں الجھا دیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ان کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر، کسی بھی بات کے اوپر دو گروپس کو لانچ کرتے ہیں۔ ہمیشہ وہ ایک گروپ کو کوئی اور کہانی کہہ کر بھیجتے ہیں، اور وہ گروپ ہمیشہ سے جا کر کہتا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہماری اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور دوسرے گروپ کو ان کے خلاف کر کے وہاں پر الٹے بیانیے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ عمران خان کے ان لوگوں کے بارے میں اچھے طریقے سے وہ جانتے ہوں گے جو عمران خان کو پرانا جانتے ہیں۔ اب یہاں پر میں بتا دوں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ہر آئے روز ایک ہی بیان دیتے ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اداروں کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے، ہمارا آرمی چیف کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے، ہماری جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا عدلیہ کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے، ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عزت کرتے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ اچانک سے جب بیرسٹر گوہر ابھی اپنی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اٹھ کر وہاں سے جاتے ہیں، فوری طور پہ شیر افضل مروت آ جاتے ہیں، اور وہ بھی آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو ابھی خان صاحب سے مل کر آ رہا ہوں، خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، آرمی چیف کے اوپر، کسی کے اوپر کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ obviously یہ دونوں گروپس جو ہیں وہ آپس میں لڑیں گے۔ جب یہ لڑیں گے تو وہ کہتے ہیں نا، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ پھر معاملہ یہاں پہ پہنچ جاتا ہے کہ ایک طرف بیرسٹر گوہر جو یہ بیانیہ لے کر آئے ہیں کہ ہم نے اداروں کے ساتھ نہیں لڑنا، اور دوسری طرف جو صاحب ہیں شیر افضل مروت، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اداروں کے ساتھ لڑنا ہے اور ہم تو آخری سانس تک مقابلہ کریں گے۔ پھر وہاں پر میڈیا جو ہے وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے رپورٹ کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، آج سے ٹھیک 2-3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے بھی میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا، جب میں استور کے اندر تھی تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہمارے وکلا ہیں یہاں پہ ہمارا کیس لڑیں گے، اور دوسری طرف انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنلی ہمارے جو وکلا ہیں وہ عمران خان کا کیس لڑیں گے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے انٹرنیشنل وکلا اور یہاں کے وکلا کے بیچ میں لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس پوری سچویشن کا فائدہ عادل باجا جیسے شخص نے اٹھایا تھا، اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عادل باجا کے خلاف بھی یہاں کے جو پاکستان کے وکلا تھے انہوں نے کہا تھا کہ عادل باجا کے جتنے بھی باجے والے بیانات ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب کی بار بھی سیم یہی معاملہ پیش آیا ہے، بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کا جھگڑا ہوا ہے، اور جھگڑے کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد شیر افضل مروت آ گئے اور انہوں نے آ کر اپنی پریس کانفرنس کرنا شروع کر دی۔ اچھا، پھر مزیدار سچویشن یہ ہوئی کہ جب بیرسٹر گوہر نے اپنی پریس کانفرنس کر لی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اداروں کے اوپر اعتماد ہے، اس کے بعد شیر افضل مروت نے بیرسٹر گوہر کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ میرے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھیں۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بیٹھوں گا تو عمیر نیازی کو انہوں نے بلانا شروع کر دیا۔ پھر عمیر نیازی کو 3 دفعہ بلایا، عمیر نیازی نہیں آئے۔ پھر فائنلی جب وہ آئے، آ کر بیٹھے تو بیرسٹر گوہر ان کو اٹھا کے وہاں سے لے گئے۔ اسکرین کے اوپر تمام ویڈیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور شیر افضل مروت کی وہ تاریخی بے عزتی ہوئی۔ اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی شرم ہوگی تو خود کو وہ پی ٹی آئی سے الگ کر لیں گے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ مدبھیڑ جو ہے اس وقت چل رہی ہے، اور اس پوری سچویشن کا اندازہ جو ہے اور اس کا جو مزہ ہے وہ خان صاحب لے رہے ہیں۔ خان صاحب ابھی بھی اپنے خیالات کی دنیا میں وزیر اعظم بن چکے ہیں، لوگوں کے اوپر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ان کے اوپر غداری کے مقدمات چلا رہے ہیں، جبکہ خان صاحب یہ بھول رہے ہیں کہ غداری کے مقدمات میں وہ خود اندر ہو چکے ہیں اور خود ان کا باہر نکلنا مشکل ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اب وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنے۔ اور ان کو اس خواب سے نکلنا چاہیے، ان کا خواب یہ ٹوٹنا چاہیے۔ اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ میں ان 3 پوائنٹس پہ رہنا چاہتی ہوں، مزید آ کر کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ فیض حمید نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ میں تو اس چیز میں ملوث نہیں تھا۔
اگر فیض حمید کو اس میں سزا نہیں ہوتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر آنے والے وقت میں بھی کوئی کچھ بھی کرے گا، پھر وہ قانون سے بالا تر ہو جائے گا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر فیض حمید کو انوسنٹ قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان کو بھی دے دیا جانا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے وہ بھی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کو جو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں عمران خان نے، اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ کیا اب بھی ان کو دیسی گھی اور مٹن کی سپلائی جو ہے وہ اور دیسی کوکر جو ہے وہ اندر جاری رہنے چاہیے؟ اور تیسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کا جھگڑا، اور دوسری طرف لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن کا اور باقیوں کا بھی جھگڑا، یہ سب آپس میں لڑ لڑ کے مر کے تھک چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تمام بھکلا نے پارٹی کا چار سنبھالنے کی کوشش کی، اور پھر اس سب کے درمیان فواد چودھری کے بھائی بھی بیچ میں آئے، وہ بھی وکیل تھے، وہ بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، پھر ہبا چودھری بھی بیچ میں آ گئی، ان کا بھی جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔